जंग रोके, मुज़ाकरात पे आए, लेकिन ईरान जो है वो मुज़ाकरात पे आना नहीं चाहता। इसमें दो ममालिक जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा टर्की। ये ईरान के साथ भी राब्ते में है, सऊदी अरब के साथ भी राब्ते में है, अमेरिका के साथ भी राब्ते में है, और चाइना की भी ये ख्वाहिश है कि ये किसी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज हो जाए और जंग बंदी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरूज फातिमा और MZ-TV2 की होस्ट। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम पंचायत के मेहमान हैं प्रोफेसर रियाज अहमद साहब, जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बतौर तज्जिया निगार आते रहे हैं और साबिक DO कॉलेजेस गुजरात रहे हैं, साबिक सरबराह तारीख, ला और शोबा सियासियात ज़मींदारा कॉलेज गुजरात रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, अरूज फातिमा, आपके जवान साल भाई की अचानक डेथ जो है उसका बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। उन्होंने लंबी जंग लड़ी है इस बीमारी के साथ, और आप लोगों ने बड़ी इस्तकामत के साथ उनकी खिदमत की है, उनकी सेहत के लिए तगोदो की है, जदोजहद की है। तो यकीनन जवान साल भाई का सदमा तो जो है वो बहुत गहरा होता है, लेकिन अल्लाह के कामों में कोई ना कोई बेहतरी और हिकमत होती है। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपको आसानी अता फरमाए। सर, मेरा आपसे मुख्तसर सा सवाल है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग कब खत्म होती नजर आ रही है और कौन जीत रहा है? सबसे पहले तो जो ईरान इसराइल की जंग है, ये हमें देखना चाहिए कि जंग ये है क्या। ये एक बड़ी कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि नेतन्याहू ने, इसराइल ने और यहूदियों ने ट्रंप को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को वरगला कर इस जंग में धकेल दिया है और अमेरिका को जंग में झोंक दिया है। मेरा नजरिया इससे मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूं कि ये नेतन्याहू ने नहीं वरगलाया, बल्कि नेतन्याहू वरगलाया गया है। अमेरिका ने अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया और उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। क्यों और कैसे? मेरा ये नजरिया क्यों है? अमेरिका जो है उसने पहले वेनेजुएला पे कब्जा किया ऑयल की खातर, उसके ऑयल के दरखास्त पे कब्जा करना चाहता था ताकि वो उसको अपने कब्जे में लेकर वो खुद उसको सेल करे, और इसके बाद उसकी नजर थी ईरान पे। 45 साल से उसने ईरान पे पाबंदियां आयद कर रखी हैं, सैंक्शंस लगा रखी हैं कि ना वो दूसरे मुल्कों के साथ तजारत कर सकता है, ना वो तेल बेच सकता है, और मशरक़ वुस्ता में जो बाकी स्टेट है, वो UAE हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान हो, वहां की तो तमाम रिफाइनरी जो है वो उसके कब्जा कुदरत में और उसके कंट्रोल में है। सबसे हमारी बड़ी बदकिस्मती जो है वो 1973 में, 1973 में हुई कि जब अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ पहला मुआहदा किया। वो मुआहदा क्या था कि ये तेल आपका है, रिफाइनरीज हम लगाते हैं, और जो तेल एक्सपोर्ट करोगे, जो बेचोगे, उसको डॉलर में बेचोगे। ये मुआहदा कर लिया। अब तेल अरबों का और करेंसी अमेरिका की, वो तो डायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में चले गए कि वो जिसको चाहे तेल दे, जिसको चाहे बेचे, जो चाहे वो रेट मुकर्रर करे, और इस तरह तेल पे भी कब्जा कर लिया और डॉलर की हेज मनी जो है, तसल्लुत जो है, वो उसको पूरी दुनिया पे नाफिज कर दिया और कंट्रोल हासिल कर दिया। अब ईरान उसकी आंखों में खटकता था कि ईरान जो है वो वेनेजुएला के बाद इसके पास तेल है और इसके दरखास्त पे कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि जो कतर के हैं, जो सऊदी अरेबिया के हैं, जो बहरीन के हैं, वो तो उसके दस्ते निगन है सारे, बल्कि उन्हीं की वजह से इनकी बादशाहतें कायम हैं। अफसोस के साथ कह रहा हूं, वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम उम्मा है, लेकिन उनके अंदर अपने दफा करने की भी कोई सकत नहीं है।
اور اس نے دفاع کا لالچ دے کر کے میں اپنے وہاں پہ دفاعی اڈے قائم کرتا ہوں، وہاں پہ اپنے ہوائی اڈے قائم کرتا ہوں، وہاں پہ اپنا تھاٹ لگاتا ہوں اور آپ کی حفاظت کروں گا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ میرے کنٹرول میں دے دیں۔ ایک طرف تو سارے اربوں کا تیل اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور دوسری طرف ڈالر کی اجارہ داری قائم کر دی۔ اس طرح آج آ کے صرف ایک ملک بچا تھا، ایک وینزویلا تھا اور دوسرا جو تھا وہ ایران تھا۔ وینزویلا پہ تو اس نے راتوں رات ریڈ کیا اور وہاں پہ اس کو محل سے اٹھایا، میاں بیوی کو گرفتار کر کے لے گیا اور عمر قید کی سزا سنا دی اور تیل پہ قبضہ کر لیا۔ اور اب اس کا یہ خیال تھا کہ ایران کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس نے یہ اسرائیل کے ذریعے حملہ کروا کے، اس کو پتا تھا کہ اگر یہ سرنڈر نہیں کرتے، اگر یہ میرے سامنے ہینڈز اپ نہیں کرتے مذاکرات میں، ٹوٹل وہ سرنڈر چاہتا تھا، تو میں ان کی رجیم چینج کر دوں گا کہ کسی بھی ملک کا جب سربراہ مارا جائے، اس کی مرکزی قیادت جھاتی رہے تو وہ ملک کولیپس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے اندازے اس کے غلط ثابت ہوئے۔ جب ایران پہ سینکشنز لگی پچھلے 40-45 سال میں، جب سے وہ اسلامی انقلاب آیا ہے، تو ایران نے کھلی آنکھیں رکھ کر اپنا مکمل بندوبست جو ہے وہ ڈیفنس کا وہ بہترین انداز میں وہ کر لیا ہے۔ اور اس نے واضح بھی کیا تھا امریکہ کو کہ جنگ آپ شروع کریں گے اور اس کا اختتام ہم کریں گے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، پھر بھی امریکہ کو سمجھ نہیں آئی، نیتنیاہو کو سمجھ نہیں آئی۔ اب وہ یہاں سے فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ایران جنگ روکے، مذاکرات پہ آئے، لیکن ایران جو ہے وہ مذاکرات پہ آنا نہیں چاہتا۔ اس میں دو ممالک جو ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا ٹرکی۔ یہ ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور چائنا کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ کسی لیول پہ کوئی کمپرومائز ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے، جنگ روکے، مذاکرات پہ آئے، لیکن ایران جو ہے وہ مذاکرات پہ آنا نہیں چاہتا۔ اس میں دو ممالک جو ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا ٹرکی۔ یہ ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور چائنا کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ کسی لیول پہ کوئی کمپرومائز ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن جب تک ایران سیٹسفائی نہیں ہوتا، ایران کا جتنا بڑا انہوں نے نقصان کیا قیادت پہ ڈائریکٹ حملہ کر کے، اس طرح کی تو پوری تاریخ میں بدماشی، پوری تاریخ میں دھکا شاہی جو ہے وہ یا وینزویلا کے ساتھ ہوئی ہے اور یا ایران کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ان کے اندازے غلط نکلے ہیں۔ میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ 11 کروڑ جو لوگ ہیں، ایران کے عوام جو ہے، وہ اسی ترتیب سے قربانیاں دیتے ہوئے ٹیک اوور کرتے چلے جائیں گے، وہ امریکہ کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہ جب ہم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے تو وہاں پہ اشتہارات بھی دیکھتے، بینر بھی دیکھتے کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ وہ تو ایک خدائی پیغام بھی ہے، یہ تو ہمارا ایک مذہبی ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ شہید کی موت جو ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ لیکن پہلی بار دیکھا ہے کہ ایران اپنے علی خامنئی کی موت کے بعد، شہادت کے بعد، پہلے سے زیادہ طاقتور اوپر ابھرا ہے۔ اس قوم کے اندر کوئی خوف نہیں ہے موت کا، وہ تو موت کی تلاش میں ہے۔ جو اقبال کا تھا نا وہ شعر، شہادت مطلوب مقصود مومن، وہ تو موت کی تلاش میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، وہ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ نہ ان کا لیڈر بنکر میں گیا ہے، جب کہا کہ آپ بنکر میں چلے جائیں تو اس نے کہا 11 کروڑ بنکر عوام کے لیے، عوام جب بنکر میں نہیں جاتی تو میں کل جاؤں گا۔ ہوا ہے پوری مسلم امہ کو کہ یہ جو شیعہ سنی اختلاف تھا نا، یہ جو صف بندی تھی، شیعہ الگ تھے سنی الگ تھے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ایران میں بھی نہیں، باہر بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ مسلمان کی اور عیسائی اور یہودی کی جنگ ہے۔
وہ بھی اسے ایک صلیبی رنگ دینا چاہتا ہے. اس نے اپنے پادری اکٹھے کیے ہیں, ان سے دعائیں کرا رہا ہے. ان کی منافقت کی انتہا ہے. وہ آج تک کوئی جواز واضح نہیں کر سکا, کبھی رجیم چینج کے لیے, کبھی وہ ایٹمی پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے, کبھی وہ میزائلوں کو ختم کرنے کے لیے وہ حملے کرتا ہے, اور کبھی وہ کوئی بہانے تلاشتا ہے. اور آج تک وہ کوئی پوری دنیا کے سامنے یا اپنی قوم کے سامنے ٹھوس جواز جنگ کا نہیں کر سکا, پیش نہیں کر سکا. اور جتنا نقصان امریکہ کا ہوا ہے, جانی نقصان ایران کا زیادہ ہوا کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ مومن تو موت سے نہیں ڈرتا, وہ تو سمجھتا ہے آج جانا ہے کل جانا ہے, یہاں پہ تو رہنا نہیں ہے, یہ ہمارا مسکن نہیں ہے, ہم نے جانا ہے اپنے اللہ کے پاس. لیکن جتنا مالی اور فوجی نقصان, جتنی ٹیکنالوجی کا نقصان امریکہ کا ہوا ہے پوری تاریخ میں, امریکہ کے 250-300 سال ہو گئے امریکہ کو. 1789 میں آزاد ہوا اور یہ امریکہ کی سلطنت بنی, امریکہ کی ریاست بنی. پوری تاریخ میں اس طرح کسی نے امریکہ کو چیلنج بھی نہیں کیا اور اتنا نقصان بھی نہیں ہوا. اس کے بڑے بڑے دعوے کہ وہاں پہ آئرن ڈوم ہے, وہاں پہ تھارڈ ہے, وہاں پہ ایرو ہے, وہاں پہ پیٹریاٹ ہے, کہاں گئے؟ ایران کے سامنے تو وہ ٹھہر ہی نہیں سکے. اور ایران کی جو حکمت عملی ہے, جو اسٹریٹجی ہے, ڈیفنس اسٹریٹجی ہے, اور ایران کی جو جرت ہے, ایران کا جو طریقہ کار ہے, وہ انوکھا ہے. یہ دنیا نے پہلی بار دیکھا ہے. اور یہ کروڑوں لوگ بھی ایران کے مار دے تو ایران کو فتح نہیں کر سکتا. شکست جو ہے وہ امریکہ کی ہوگی. اور اتنی گھری ہوئی حرکت کہ بچیوں کے اسکولوں پہ حملے, ایران نے ابھی تک کسی آبادی پہ حملہ نہیں کیا. وہاں حملہ کیا جہاں امریکن ٹھکانے ہیں, جہاں امریکن امبیسیاں ہیں, جہاں امریکن کونسلیٹ ہے, جہاں امریکن اڈے ہیں. وہ بحرین کے اندر ہوں, وہ دبئی کے اندر ہوں, وہ سعودیہ کے اندر ہوں, وہ کویت کے اندر ہوں, وہ قطر کے اندر ہوں. کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کوئی اتنے ملکوں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ پنگا لے لے یا ان پہ حملہ کر دے. لیکن ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم کسی شہری پہ حملہ نہیں کریں گے, ہم عوام پہ حملہ نہیں کریں گے. اور یہ اس نے ایک مثال, ایک یاد تازہ کر دی, ایک مثال پیش کر کے کہ تاریخ میں جب پہلی بار بیت المقدس فتح ہوا سیدنا عمر کے دور میں, تو جب انہوں نے چابیاں حوالے کی تو ایک شخص کو بھی مرڈر نہیں کیا گیا, نہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا گیا, نہ کسی کو قتل کیا گیا. اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی. ان کے چرچز, ان کے عبادت خانے, ان کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا اور امان دی گئی. دوسری بات, جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا بڑی جدوجہد کے بعد, بڑی جنگ کے بعد, لیکن جب وہ اسرائیل میں داخل ہوا, بیت المقدس میں داخل ہوا, اس نے بھی امان دے دی, کسی ایک کو قتل نہیں کیا, کوئی بدلہ نہیں دیا. یہ سنت کا طریقہ کار ہے. جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا, ان کو ان سے بھی بدلہ نہیں لیا, اور کہا کہ جو وہاں پہ یا کعبے میں یا ان کے گھر پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کیا, کھا جائے گا. اور ایک شخص کو بھی قتل نہیں کیا. یہ عین دین کی حکمت عملی ہے کہ اتنے کٹھن حالات میں, اتنے مشکل حالات میں اتنی اپنی قیادت مروا کر دی. یہ ساتھی انتقام پر نہیں اترے کہ اس نے ہمارے چہرے پہ تھوکا ہے, اس نے ہماری بچیوں پہ مارا ہے, ہم ان کے بچوں کو مارتے نہیں. میرا خیال ہے یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے, واحد شخص ہے. میں کہتا ہوں لیڈر بھی چھوڑے, واحد شخص ہے, واحد ہستی ہے کہ جس نے اسلام کے اس فلسفے پہ کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی, اس نے انسانیت کو بچایا, اور جس نے ایک انسان کو بے جا قتل کیا, اس نے انسانیت کو قتل کیا. اسی فلسفے کے پیش نظر علی خامنہئی کا یہ فتویٰ موجود تھا کہ ہم ایٹم نہیں بنائیں گے, کیونکہ ایٹم سے بے گناہ لوگ مرتے ہیں, وہ جہنم واصل ہوتے ہیں. اور یہ خوفناک حرکت, غیر انسانی حرکت, غیر معاشرتی حرکت, یہ ظالمانہ فعل کہ ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جس میں پابندیاں بھی ہوں, جس میں حملے بھی ہوں, اور اس کا یہ موقف ہو کہ ہم ایٹم نہیں بنائیں گے. فتویٰ دیا ہوا ہے اور پوری قوم اس پہ کھڑی تھی. لیکن اگر آپ وہ بناتے بھی ہیں تو اس کا جواز موجود ہے. اس کے باوجود ایران کبھی بھی پہل نہیں کرے گا, اور ایران مسلم ممالک کے ساتھ
جو میسج دے رہا ہے کہ آپ کے کسی شہر پہ, کسی آبادی پہ, آپ کے کسی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. جہاں سے ہم پہ میزائل آئیں گے, جہاز آئیں گے, حملہ ہوگا, ہم صرف اس اڈے پہ حملہ کریں گے جو امریکہ کا اڈا ہے. باقی ہم کسی مسلم آبادی پہ, بلکہ کسی دنیا کی دوسری آبادی پہ بھی ہم حملہ نہیں کریں گے. اتنا اسٹرانگ موقف اس مشکل حالات میں ایک مومن کا وصف ہو سکتا ہے. ایک انتہائی اعلیٰ قیادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس طرح استقامت کا مظاہرہ کرے, اس طرح تحمل کا مظاہرہ کرے, اس طرح صبر کا مظاہرہ کرے, اس طرح انسانیت کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرے. ایسی قومیں کبھی نہیں ہارتی. جو ان کے اندر اختلافات تھے, حکومت سے اختلافات ہوتے ہیں, گروپ بھی ہوتے ہیں, لوگوں نے وہاں پہ تماشبینی بھی کیا, مرنے پہ جشن بھی منائے, ہوتے ہیں لوگ کچھ کم وقت کم نصیب جو زندگی کا یا افراد کا یا سماج کا یا اپنے مملکت کا ادراک نہیں رکھتے, ایجنٹ ہوتے ہیں, گمراہ ہوتے ہیں, وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پچھلی تاریخ میں جو سب سے زیادہ ظلم, جو سب سے زیادہ ہیوی جنگ مسلط کی گئی وہ ایٹم کی تھی, وہ جاپان پہ گرے تھے. اور آج جاپان دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ, مہذب, طاقتور اور ایماندار قوم ہے. جتنے سوفسٹیکیٹڈ وہ ہیں, جتنے ایماندار وہ ہیں, جتنی انٹیگریٹی ان کے پاس ہے اور جتنی ترقی انہوں نے کی ہے, اتنی کسی نے ترقی نہیں کی. دنیا کا ہر چیز, وہ فریج سے لے کر کار تک, پوری دنیا کو کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ جاپان کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو یہ اگر ایران کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو یہ ایک نئی زندگی دے گا. جس طرح اس کی شہادت نے اس قوم کو ایک نئی زندگی دی ہے, نیا بلبلہ دیا ہے, نیا عزم دیا ہے, نیا جوش دیا ہے, نیا جذبہ دیا ہے, نئی جرأت عطا کی ہے, اور موت کا خوف ان سے ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایران جو ہے یہ مستقبل میں امت مسلمہ کی قیادت کرے گا, یہ ایک بڑا قائد بن کر ابھرے گا. اور اس صدی کا رجل عظیم علی خامنہئی, یہ علی خامنہئی نہیں ہے, چھوڑے اس بات کو, یہ آیت اللہ خمینی ہے, امام خمینی ہے, یہ اسی کی روح سیٹ پہ موجود ہے اور وہ کام کر رہا ہے. آپ نے اس کی ضرورت نہیں دیکھی تھی جب امریکہ نے وہاں سے اپنے ایمبیسڈر جو ایران میں مبعوث کر لیے تھے, جب انقلاب آیا تو اس نے اٹھانے کی کوشش کی تھی, تو اس نے کہا آ جاؤ, اور اس نے نہیں دیے تھے. یہ اوپر سے طیارے لے کر, جہاز لے کر, ہیلی کاپٹر لے کر اترے تھے. اس نے کہا نو, یہ وہی جرأت ہے, یہ وہی آواز ہے, یہ وہی عزم ہے, یہ وہی بلبلہ ہے. اور انشاءاللہ ایران جیتے گا. ہماری دعائیں بھی ہیں, ہماری محبتیں بھی ہیں, اور ہمارے جذبے بھی ایران کے ساتھ ہیں, امت مسلمہ کے ساتھ ہیں. جو گلف کے رہنے والے لوگ ہیں ہم ان کے بھی خلاف نہیں ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان ہیں, لیکن وہ جس دباؤ کا شکار ہو کر اس کے ساتھ وہ چل رہے تھے, وہ تسلط بھی ٹوٹ گیا. امریکہ اب سعودیہ سے بھی اپنے فوجیوں کو بھگا رہا ہے, کہتا ہے نکل جاؤ, میں آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا. اب سعودیہ کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ تو بھاگ رہا ہے, اور یہ مسلم امہ کے اکٹھے ہونے کا وقت آ گیا, بڑے انقلاب کا وقت آ گیا. میں تو جو دیکھ رہا ہوں, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تفریق تھی نا, یہ بحرین ہے, یہ عمان ہے, یہ مسقط ہے, یہ اس جنگ کے نتیجے میں ایک ہو جائیں گے, ایک امت بن جائیں گے, اور یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.